अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। रब्बना तिक रिकाबना मिनन नार और अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो दुआएं करते रहें, अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए। जो हदीस का मुतालिया हम कर रहे थे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। कल कहाँ पर रुके हुए थे? यहाँ से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई को इख्तियार करो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। आदमी सच बोलता रहता है और सच्चाई का मुतलाशी रहता है, हत्ता कि वो अल्लाह के यहाँ सिद्दीक, सिद्दीक का मतलब है बहुत सच्चा, लिख दिया जाता है। और तुम झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ रहनुमाई करता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ रहनुमाई करते हैं। आदमी झूठ बोलता रहता है और झूठ का तलबगार रहता है, हत्ता कि वो अल्लाह के यहाँ झूठ लिख दिया जाता है। तो बहुत वाज़ेह हदीस है, यानी कि समझाने की यहाँ पर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। हुक्म क्या है? सच्चाई को इख्तियार करो, क्योंकि सच्चाई फिर नेकी की तरफ और फिर नेकी जन्नत की तरफ लेकर जाती है। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए। और झूठ से बचो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। शुरुआत छोटे झूठ से ही करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम क्या सोचते हैं कि छोटा मैटर है, छोटी सी बात है, वहां पर झूठ बोलते हैं। तो वहां पर एक बार आदत होगी तो फिर बड़े झूठ भी बोलना शुरू कर लेते हैं। तो इसलिए चाहे खुसूसन बच्चों को सच बोलने की आदत कैसे डलवाएं कि जब बच्चा सच कहे तो उसकी तारीफ करें, चाहे उसे गलती क्यों ना हो गई हो। तो जैसे ही बच्चा सच कहता है, किसी गलती को बताता है, तो वालिदैन जो है फौरन उसे डांटना शुरू करते हैं। तो ये कोशिश करें कि बच्चों से सच कहलवाएं। और जब खुसूसन जो गलत बात है, उन्होंने कोई चीज़ तोड़ दी या किसी को, अब भाई भाई में झगड़ा हुआ है, पहली शुरुआत इसने की थी लेकिन अभी वो इल्ज़ाम उस पर डाल रहा होगा, तो आप उससे सच कहने के लिए कहें। और जब सच कहें तो उनकी तारीफ करें, उनकी जो है उन्हें अप्रिशिएट करें। कि सच बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। गलती हो गई, कुछ ख़ता हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। सच बोलना सबसे बड़ी अच्छाई है। तो इस तरह से जो है हम खुद भी हर छोटी जो गैर ज़रूरी हम समझते हैं, उस झूठ से भी हम बचें। तो हर इवन मजाक में भी, क्योंकि मजाक में हम पहले तो मजाक में कर रहे होंगे, और लेकिन उस आगे चलकर जो है वो आदत सी हो जाएगी। तो हम ये कोशिश करें कि चाहे छोटा हो या बड़ा, मजाक में हो या कोई सीरियस मैटर हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो हम जैसे जैसे हदीसें पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें अपने लिए हम नोट करें कि इंशाल्लाह हम जो है इस हदीस की बुनियाद पर अपनी तरबियत करेंगे। और इस इल्म को हम जो है अपने औलाद तक पहुंचा दें, कम से कम अपने घर वालों तक पहुंचा दें। कोशिश करें जो भी अपने आसपास हैं, उन्हें जितना हो सकता है, जितने लोगों तक हमारी रिसाई है, वहां तक जो है हम इस बात को पहुंचा दें। तो शुरू में लगता है कि झूठ है, लेकिन झूठ क्या है? गुनाह की तरफ रहनुमाई करता है, और फिर गुनाह जो है जहन्नम की तरफ रहनुमाई करता है। तो अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, यानी कि ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हमें बचाए रखे, यानी कि ना हम झूठ बोलें, ना ही जहन्नुम में जाने वालों में से हों। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और मुस्लिम रिवायत में फरमाया, और मुस्लिम की रिवायत में है फरमाया, बेशक सच नेकी है और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है, और बेशक झूठ गुनाह है और गुनाह जहन्नम की तरफ रहनुमाई करते हैं।
اگلی حدیث ہے، کلثوم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا شخص جھوٹا نہیں، وہ خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے اور خیر و بھلائی کی بات ہی آگے پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ کبھی جو ہے جو سچ بولنے والا انسان ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جب دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ یعنی کہ جھوٹا انسان سے ویسے بھی کوئی نیکی نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے والا کبھی ادھر بھی جھوٹ بول رہا ہے ادھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور ایک جھوٹ کی وجہ سے اور 100 جھوٹ جو بولنے پڑتے ہیں، اور معاملہ سنورنے کی بجائے بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو کسی وجہ سے، اس کے دو معنی میں بیان کر رہی ہوں، ایک دوسرا ہے کہ صلح کرانے کی وجہ سے، اب مثال کے طور پر دو بھائیوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی، یا دو رشتہ دار ہیں یا دو دوست ہیں، آپ تھرڈ پرسن ہیں جو واقعی میں دونوں کی کوئی برائی آپ جانتے ہوں گے، اب آپ اس برائی پر یا اس غلطی پر آپ پردہ ڈال دیں گے تو ان دونوں میں جو ہے اتفاق بنا رہے گا، ان دونوں کی دوستی قائم رہے گی۔ تو یہ اگر کسی وجہ سے آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے جھوٹ بولنے سے ان کی رشتہ داری ہے یا ان کی دوستی ہے قائم رہے گی، اور آپ کے سچ بولنے سے وہ رشتہ خطا ہوتا ہے یا دوستی ٹوٹ جاتی ہے، تو ایسے سچ بولنے سے وہ جھوٹ بول کر دونوں میں صلح قائم رکھنے والے کو جھوٹا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ خیر و بھلائی کے لیے اس نے وہ جھوٹ کہا، اور وہ خیر و بھلائی کی بات ہی آگے پہنچاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر ہمیشہ ہم سچے ہیں یہ کہہ کر کسی کی بھی جان کو تکلیف میں ڈال دیں یا کسی کی جان کو مصیبت میں ڈال دیں، نہیں، جہاں علم کے ساتھ حکمت ہونا بہت ضروری ہے۔ حکمت کیا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا آنا چاہیے کہ کس علم کا آپ کو کب اپلائی کرنا ہے اپنے لائف میں۔ یہ نہیں کہ ابھی سچ بولنے کے لیے کہا گیا ہے تو کہیں پہ بھی ہم جہاں پہ ضرورت ہے کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر کسی کو بڑی تکلیف سے بچا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے کیا کہا، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی ہوئی کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، میں نے سچ کہہ دیا اور کسی کی جان کو مصیبت میں ڈال دی، تو وہ وہاں پر آپ کو آپ کا پریزنس آف مائنڈ ہونا اور یا فیصلہ کرنے کی آپ کے اندر حکمت ہونی چاہیے کہ اس وقت مجھے بات کو کس طرح سے سنبھالنا ہے۔ تھوڑا سا کمپلیٹ جھوٹ بھی کبھی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑی بس حکمت سے الفاظ تھوڑا ادھر ادھر کر کے جو ہے ہم معاملے کو سنبھال سکتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مدح سرائی کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکو۔ تو یہ چہروں پر مٹی پھینکو کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی آپ مٹی ہاتھ میں لے کر کسی کے چہرے پر ڈال دیں، اور یہ مدح سرائی یعنی کہ تعریف کرنا، بیکار کی تعریف کچھ لوگ اور بڑھ چڑھ کر تعریف کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے چہروں پر مٹی پھینکو، یعنی کہ ان سے تم کنارہ اختیار کرو اور انہیں پسند مت کرو تاکہ وہ اپنی عادت سے باز آ جائیں۔ اس کے بارے میں اور آگے حدیث ہے کہ کیوں ایسا کرنا منع کیا گیا ہے، آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں آگے آئیں، آپ ہینڈ ریز کریں تب تک میں پڑھتی رہتی ہوں۔ جی دل آویز، آپ بھی کنٹینیو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کو ان الفاظ سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو وہ چیز اس میں جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے اس کی غیبت کی، اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا۔
یہ غیبت کو غیب سے یاد رکھیں آسانی کے لیے، یعنی کہ اس کے غیر حاضری میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ اگرچہ وہ سن لیں تو انہیں اچھا نہ لگے، تو اس کو غیبت کہی جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم ان کے منہ پر ہاں کچھ لوگ یہ کہہ دیں گے اگین جسٹیفیکیشن میں کہ نہیں نہیں، یہ بات تو میں ان کے چہرے پر بھی کہوں گی، تو اس کا آگے چل کر بات آئے گی، ہم وہ دیکھیں گے۔ تو کسی کی غیر حاضری میں ان کے بارے میں ان کی برائی کرنا یا ان کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اگرچہ وہ چیزیں اس میں ہیں کہ واقعی میں ہاں وہ ایسی ہی ہے، یا وہ فلاں شخص ایسا ہی ہے جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، تو وہی غیبت ہے۔ اگرچہ وہ ویسا نہیں ہے تو پھر تو ہم تو اس پر بہتان لگا رہے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ غیبت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو بھی کنٹینیو کر لیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ہے ایک دوسری روایت میں ہے، جب تم نے اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کی جو اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان بازی کی۔ ہم، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو، اور وہ اپنی قوم کا برا شخص ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے لیے تبسم فرمایا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کے متعلق اس طرح کہا، پھر اس کے آنے پر آپ نے اپنے چہرے تھوڑا سا اوپر کریں اچھا، گے، اپنے چہرے پر اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے لیے تبسم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کب فحش گو پایا؟ کیونکہ روز قیامت اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ میں سے بدتر وہ شخص ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے اس کی فحش گوئی سے بچنے کے لیے۔ تو زبان کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا آدمی آیا تھا جو قوم کا برا شخص تھا، یعنی کہ سبھی کو پتا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے بات کر رہے تھے تو آپ کا انداز جو ہے اچھا ہی تھا، یعنی کہ چہرے پر خوشی کا اظہار تھا اور اس کے لیے تبسم بھی فرمایا۔ تبسم کہتے ہیں اسمائل کو۔ تو ان جنرل یہ ہمیں مینر سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا انسان جو ہمیں پسند نہ بھی ہو، تب بھی جب وہ ہم سے ملاقات کرے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ جو ہے اچھا ہونا چاہیے، یعنی کہ چہرے پر ناگواری ہو، پھر سخت لہجے میں پھر ایسا بات نہ کریں ہم کے سامنے والے کو برا لگ جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کب تم نے مجھے فحش کو پایا، یعنی کہ ایسا کہ سامنے والے کو اچھا نہ لگے۔ تو یہ ہمیں بہت کوشش کرنا چاہیے کہ بدترین شخص کون ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے، یعنی کہ صرف ہم اپنا ایک یہ بات چیت کا طریقہ ایسا بنا کر رکھنا کہ لوگ ہم سے بات کرنے سے بچیں، تو پھر ایسا انسان جو ہے وہ بدتر شخص ہے۔ تو ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اپنی بات چیت کو جو ہے سوار کر، یعنی کہ اچھے الفاظ اور اچھے انداز اچھے لہجے میں، اور سامنے والے پر اس کا ایک اچھا تاثر ہو، ایسی بات چیت کرنے کی جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں جنت میں لے جا رہے ہیں۔ ہم کسی سامنے والے شخص کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم جب بھی جو بھی کام کریں نا ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ سامنے والا آپ کوئی بھی شخص ہو جو ہمیں پسند نہیں بھی ہو، تو بھی جو ہے ہمیں اب اس حدیث کو یاد کریں، اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اور پھر ہم سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے اب بہترین انداز میں بہترین لہجے میں ہم اس کے ساتھ جو ہے بات کریں گے۔ ورنہ ایک ہوتا ہے نا کہ جو انسان ہمیں پسند نہیں ہوتا، ہمیں بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو پھر ہم بڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں اور چہرے پر بھی ناگواری ہوتی ہے۔ تو اب یہ حدیث پڑھنے کے بعد اب ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، کوشش کریں کہ ہر ایک سے ہم اچھی بات کریں، اچھے الفاظ میں اچھے انداز میں اچھے لہجے میں،
تو اپنے لیے بھی کوشش کریں اور پھر ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں، ان کی بھی جو ہے اس طرح سے جب وہ بات چیت کریں، چاہے آپس میں ہو یا کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو انہیں سکھائیں کہ پازیٹیو میں بولا کریں لوگوں کے بارے میں، اور آپس میں بھی وہاں پہ بھی جو ہے ایک دوسرے کو پوری عزت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ بات کریں، اچھے لہجے میں اپنے بھائی بہن کو آم، کا ذکر کریں، یا رشتہ داروں کے بارے میں وہ کوئی ہوتے ہیں نا نک نیمز لے کر آئیں، تو انہیں نک نیم کے بجائے پیٹ نیم دینا، یعنی کہ اچھے نام دینا انہیں سکھائیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جو ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیا ہے، علم کے ساتھ جو ہے حکمت بھی ہے، تو حکمت سے جو ہے زندگیاں سنور جاتی ہیں، بہت سارے معاملات سنور جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائے، آمین۔ اگلی حدیث پڑھیں۔ ابو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کے گناہ قابل معافی ہیں، مگر وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اور اعلانیہ گناہ کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت کوئی گناہ کا عمل کرے، پھر صبح ہونے پر کہتا پھرے، اے فلاں میں نے رات کو اس طرح کیا تھا، حالانکہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی ہوئی تھی، اور اس نے رات اس طرح بسر کی کہ اس کے رب نے اسے چھپا رکھا تھا، اور جب صبح کرتا ہے تو اپنے اوپر سے اللہ کے پردے کو اٹھا دیتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، باب ضیافہ میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ حدیث کا ریفرنس ہے۔ تو کوئی برائی ہو جاتی ہے، انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو نہیں جانتا، تو بہتر ہے کہ ہم بھی جو ہے اس گناہ کی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب ہمارے دل پر بوجھ ہے اس گناہ کا، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں وہ کرنا نہیں چاہیے تھا، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، لیکن اس گناہ کو جا کر دوسروں کو بیان نہ کریں۔ کبھی انسان گلٹ فیل میں جا کر بیان کر دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے اوپر اس کو گواہ بنا رہا ہے، یا پھر دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ کو جا کر اس طرح سے، جیسے کہ آج کل بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان ایک تو گناہ کر رہا ہے اور دوسرا اس کی ویڈیو بھی بنا رہا ہے۔ اب ریسنٹلی میرے سٹی بنگلور میں ہی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، شب شعبان کی رات کو کچھ لڑکے بائک رائڈنگ کر رہے تھے، اور کچھ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے وغیرہ۔ خیر وہ تو پولیس نے دیکھا نہیں، لیکن خود نے ویڈیو بنائی، خود نے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کیا، پھر اسی ویڈیو کے ذریعے جو ہے انہوں نے اریسٹ کیا انہیں۔ اب سوچیں کہ 6-7 لڑکے یا 10-15 ٹینیجرز تھے، اب ان کی زندگیاں اور ان کی فیملی، اور کچھ فیملیز تو راتوں رات جو ہے گھر خالی کر کے انہیں جانا پڑا، لیکن کتنی پریشانی، اب ان لڑکوں کا جو پورا فیوچر، جو کریئر جو ہے ختم ہو گیا۔ تو ایسی نادانی کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کہ ایک تو گناہ کریں اور پھر اس کا چرچا بھی کریں، کہ رات میں نے، اب مثال کے طور پر 2 بہنیں ہیں یا 2 فرینڈس ہیں، اب وہ جا کر بتا رہے ہیں کہ کل رات کو میں مووی دیکھ کر آئی ہوں۔ اب مثال کے طور پر ہم دین جان رہے ہیں، ہم نہیں سن رہے، ہم میوزک نہیں سن رہے، ہم موویز دیکھنا بند کر دیے ہیں، لیکن ایک دوست ہے کہ ابھی وہ دیکھ کر آئی ہے، تو وہ بتا رہی ہے دوسری دوست کو کہ میں کل رات کو مووی دیکھی ہوں، یا میں وہ اس فلاں مووی کے سانگس میں نے سنے ہیں، یا میں میک اپ کر کے بغیر عبایا پہنے فلاں کی شادی میں نے اٹینڈ کی۔ یعنی کہ ایک تو ہم گناہ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے جا کر دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ ہاں ایک تو چیز ہے کہ چلے پبلکلی آپ کر رہے ہیں، کہ میک اپ کیے ہیں آپ، بغیر عبایا کے پہنے گئے ہیں، تو ویسے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی چیز آپ سے اکیلے میں ہو گئی، آپ لیکن اس چیز کو کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ نے خود اس چیز کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن آپ نے جا کر بتا دی، تو وہ چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، اور وہ گناہ قابل معافی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی آپ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس چیز کو جو ہے اللہ اور آپ کے درمیان ہی رکھیں، اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں، اور اس یقین کے ساتھ وہاں سے اٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، یا اللہ میں اس یقین کے ساتھ اٹھتی ہوں کہ تو رحمان الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے، تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن دوسروں کو جا کر نہ بتائیں، کیونکہ جب بتائیں گے تو آخرت میں وہی لوگ جو ہیں ہمارے لیے یعنی کہ گواہ بنا دیے جائیں گے۔
تو اگر چیز کوئی گناہ اللہ اور بندے کے بیچ ہے تو پھر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، لیکن تھرڈ پرسن رہے گا تو پھر وہ اس دن قیامت کے دن وہ کہے گا کہ میں نے اس بندے کو فلاں گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کو سزا کیوں نہیں دے رہا؟ تو اس طرح سے جو ہے کسی کو بھی اپنے گناہ پر گواہ نہیں بنانا ہے۔ جی اگلی حدیث میں حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ پھر فرمایا، اللہ کا تقوی اور حسن حسن خلق۔ کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ پھر فرمایا، دو چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ تو زبان جو ہے کتنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گی، وہ چاہے تو ہمیں جنت لے جائے یا پھر جہنم لے کر جائے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہر برے الفاظ سے بچا کر رکھیں۔ جزاک اللہ خیر دل حافظ۔ جی جی امینہ، نیکسٹ آپ پڑھیں۔ یہاں سے۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی کہ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہلاکت کس کے لیے؟ وہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، صرف لوگ ہنسے اس کے لیے جو ہے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ آج کل جو ایک کامیڈی چلتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو، یہاں تک کہ ریسنٹلی میں کسی کو کہتے ہوئے سن رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کو اس کامیڈی کے اندر لے کر آ رہی ہیں۔ اب آبویسلی اس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی ماں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہوگا وہ سچ تو تھا نہیں، اور یا پھر کوئی انسیڈنٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں گئے تھے، وہ ایسا ہوا ویسا ہوا، تو آبویسلی وہ وہاں پر گئے نہیں تھے اور یہ سارا واقعہ ہوا نہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسا رہے ہیں۔ ایک پروفیشن سا بنا لیا ہے کامیڈی کا۔ کامیڈی ایون آج کل وہ پورا اسٹیج پر شو کیا جاتا ہے، ٹی وی پہ بھی پروگرامز بنا کر اس کو ایک پروفیشن بنا دیا گیا ہے کہ پیسے کما رہے ہیں لوگ جھوٹ بول کر، اور جھوٹ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بے حیائی بھی ہوتی ہے۔ تو کبھی آ، آپ لوگوں کے میں یہ ہے کہ کامیڈی سن رہے ہیں تو اس کامیڈی میں بھی آپ لوگ جج کیجئے کہ وہ کامیڈی کلین ہو تو آپ سنیں، اس میں جھوٹ ہے اور بے حیائی ہے، بہت زیادہ بے حیائی بھر گئی ہے آج کل۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ کامیڈی کر رہے ہیں لیکن بہت ساری بے حیائی بے شرمی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو ہم کامیڈی نہیں کہتے۔ کم سے کم ایک سٹینڈرڈ ہمارا مسلمانوں کا تو مینٹین ہونا چاہیے کہ ہمیں فرق کرنا آنا چاہیے کہ یہ اچھی بات کر رہے ہیں یا بری بات کر رہے ہیں، بے شرمی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسی کامیڈی کو سننا، ایون اس طرح کی واٹس ایپ پہ بھی جو ہے ویڈیوز آتے ہیں اور اس کو فارورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ اتنی بے حیائی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس میں اس چیز کو کامیڈی سمجھا جا رہا تھا، اس میں کوئی مذاق ہو رہا تھا، اس کو فارورڈ بھی کر دیتے ہیں۔ مجھے بہت ہی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ عورتیں بھی اس چیز میں شامل ہوتی ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے اندر تزکیہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نماز میں ہم خشوع و خضوع لے کر آتے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمارے اندر تزکیہ ہوتے رہنا چاہیے۔ تو جتنے برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ساری چیزیں جو ہے نکلتے رہنا چاہیے۔ تو یہ خیال رکھیں کہ اگر سامنے بھی چل رہی ہے ایسی کوئی کامیڈی جس میں صرف جھوٹ ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس گناہ میں ہمیں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ سنیں گے نہیں تو پھر سامنے والا سنائے گا کہاں؟ تو ایون فیملی میں بھی کوئی کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو بس لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو ہے کامیڈی کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی دیکھیں اور اس کو نہیں پتا تو سمجھائیں، اور ہم کر رہے ہیں تو ہم بھی خود باز آ جائیں۔ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جی نیکسٹ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شخص بندہ محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ دور جہنم میں گر جاتا ہے، اور وہ اپنے پاؤں کی طرف سے پھسلنے سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا کہ وہ زبان کے پھسلنے سے پھسلتا ہے۔ ہم، کہاں پر پھسلتا ہے؟ جہنم میں گرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم میں گراتے ہیں۔ تو دوبارہ سے یہاں پر اس کی سیریسنس کتنی ہے اس کے لیے حدیث دوبارہ یہاں پر آ گئی کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے تو وہ زمین و آسمان کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ، یعنی کہ جہنم میں جتنا ڈیپ جائیں گے، جتنا گہرائی میں جائیں گے، وہاں زیادہ سیویئر پنشمنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں اندر تک جتنا زمین و آسمان کے درمیان ڈسٹینس ہے، یعنی کہ اتنی اندر وہ جہنم میں جا گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اس طرح کے گناہوں سے، زبان کے ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین جی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پائی۔ ہم، سب سے عقبہ بن بہترین عامر ایک منٹ جی، سب سے بہترین اس کا حل کیا ہے کہ خاموشی، جہاں ضروری نہیں نہ بولیں، کیونکہ ایک بار بولنا شروع کریں گے تو نہ جانے اس میں کیا کیا الفاظ سچ کے، جھوٹ کے، پھر مزاح کے، بے حیائی کے یا غیبت کے، چغلی کے، کیا کچھ نکل آتا ہے پتہ نہیں۔ تو بہت خیال رکھیں کہ ضروری ہے تو بولیں، اچھا بولیں، سبجیکٹ پہلے سے چوز کر لیں کہ ہم اچھی باتیں کریں گے، اپنے بارے میں بولیں گے، سامنے والے کی خیریت پوچھیں گے، تھرڈ پرسن کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور پہلے سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس پرسن کے پاس بیٹھیں گے تو وہ تھرڈ پرسن کی بات ضرور آئے گی، ذکر ضرور آئے گا، تو وہاں پر ہمیں روک لگا دینا ہے، قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں۔ تو اس سے بھی جو ہے ہم اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں۔ جی، عقبہ بن عامر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے عرض کیا، نجات کا باعث کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، اور اپنی خطاؤں پر رویا کر۔ ہم، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، زبان کا تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، اور خطاؤں پر رویا کرو، اس کو بھی خیال میں رکھیں۔ جتنا ہو سکتا ہے انسان کو جو ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور اس پر معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ سونے سے پہلے بھی آج دن بھر کے گناہوں کو یاد کریں، گناہ نہیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت میں کوتاہی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر روئیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم سے عبادت نہیں ہو پائی، زبان کو بھی ہم تیرے ذکر میں جتنا رکھنا چاہیے تھا اتنا ہم ذکر نہیں کر پائے، اپنے دل میں تیرے لیے جتنا خیال، تیرا جو جتنا خیال ہمیں رکھنا چاہیے تھا، یعنی کہ ہمارے دل سے بھی، ہمارے دل میں بھی تیرا خیال ہونا چاہیے تھا، اس سے بھی ہم جو ہے فارغ رہے، غفلت میں رہے، دنیا داری میں رہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، یعنی کہ جنرلی دن بھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ ہمارے ذہن میں نہ آ رہا ہو، تب بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی جیسی عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی، جیسا ذکر کرنا چاہیے تھا ویسا ہم سے ہو نہیں پایا، قرآن کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، قرآن کو ہم نے سمجھ کر نہیں پڑھا، یا قرآن کے اور حدیث کے جو علم تھا اس پر ہم عمل نہیں کر پائے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم یاد کر کے رو کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ سکتے ہیں، اور آج کے وقت میں سب سے زیادہ ضروری مجھے لگتا ہے کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورہ کہف میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو شروع کی 10 آیتوں میں جو بات آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ نوجوان ایمان لے کر آتے ہیں، اور جب انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کے اس وقت کا جو بادشاہ ہے یا لوگ ہیں انہیں شرک کی طرف واپس لے کر جائیں گے، تو انہوں نے اپنی اپنی جو ہے دنیا کو چھوڑ کر ایک کیف میں چلے گئے تھے، غار میں چلے گئے تھے صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ تو آج بھی جو ہے گھر سے آپ باہر نکلیں گے یا گھر کے اندر ہی بیٹھ کر آپ جب اپنی ٹی وی یا اپنا فون پر کیا دیکھ رہے ہیں اس سے بھی طے کرتا ہے کہ آپ اپنی آخرت کا کیا کر رہے ہیں، کیونکہ گھر سے باہر بھی ایک بار نکلتے ہیں تو اتنے فتنے ہوتے ہیں، اتنے فتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ ہر فتنے سے ایک تو آپ محفوظ رہیں اور خود بھی اس کی کوشش کریں۔
جتنا ہو سکتا ہے اتنا جو ہے گھر سے بغیر ضرورت کے، صرف اس لیے کہ شاپنگ کر رہے ہیں یا کسی سے ملنے جا رہے ہیں، اور ملنے جا کر بھی وہاں پر بھی اگین رشتہ داری میں بھی جو ہے یہی کام ہو رہا ہوتا ہے کہ بیٹھے ہیں دو رشتہ دار تیسرے رشتہ دار کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کی خبر لے رہے ہیں ادھر کی خبر لے رہے ہیں، ان کے چہرے ان سے ان کی جیسی بات کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور وہ رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں تو ان سے پھر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یعنی کہ وہ اس رشتہ دار کی برائی بھی کر رہے ہوں گے تو بھی ہم جو ہے ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کی برائی سے اور فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے۔ جب تک ضروری نہ ہو گھر سے باہر بس ایسے ہی گھومنے پھرنے، شاپنگ کرنے، دعوتوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور شادیاں 4 4 دن کی 8 8 دن کی شادیاں ہیں، فنکشن سے، یہ ساری چیزوں کو جو ہے اوائڈ کریں جو اسلام میں نہیں ہے، اس پر اپنا وقت آپ اور پیسہ اور اپنی نمازوں کو بھی ہم قربان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی میں اور ہلدی، شکرانہ، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، 4 دن کی 5 دن کی شادی ہے تو صرف اس میں تیار ہونے کے لیے، جانے کے لیے، آنے کے لیے اس دن کی ساری نمازیں ہماری جو ہے ادھر ادھر ہوگی، جبکہ اسلام میں شادی کا وہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ تو شادی کیا ہے کہ صرف آمنے سامنے بیٹھے، قبول ہی کہا، نکاح ہو گیا، بات ختم، اتنی ہی ہے۔ تو یہ جو سارے فنکشنز کرتے ہیں انسان خود سے کر رہا ہے، تو ہم ان چیزوں کو امپورٹنس دے کر اپنی جو فرض نمازیں ہیں اس کو ہم چھوڑیں، اور اس طرح کے فنکشنز میں اٹینڈ کریں، پھر بے پردگی ہو، غیر مردوں کے بھی آمنا سامنا ہو، یعنی کہ بہت سارے گناہ برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جتنا ہو سکے انسان کو جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر امینہ۔ نیکسٹ آپ میں سے کوئی اور پڑھ لیں اس کو۔ جی شبانہ انجم پڑھیں۔ انمیوٹ ہوا شبانہ؟ دیکھیں نہیں۔ باجی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک۔ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ کہاں سے یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہاں سے پڑھیں، علی بن حسین۔ اچھا، یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر متعلقہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ جی، تو اسلام کی خوبی یعنی کہ ایک اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ غیر متعلق، یعنی کہ جن باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ان باتوں پر ہم بات نہ کریں، فضول باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں تک کہ ایک کون سا سورہ ہے مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے سورہ کا نام کا، کہ جہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ انل مجرمین، جو جنت والے ہیں وہ پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا، تو وہ کہیں گے نخوض مع الخائضین، کہ ایک اس میں سے گناہ ہوگا کہ ہم بہت زیادہ باتیں کرتے تھے، من الخائضین یعنی کہ جو فضول باتیں کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کر فضول باتیں کیا کرتے تھے، تو ایسے فضول باتیں کرنے والا بھی جو ہے جہنم جائے گا۔ تو جو بیکار باتیں ہوتے ہیں، بس ہم باتیں کر رہے ہیں، اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، ایسا مت سمجھے، بلکہ ہم کہیں نہ کہیں وہ جو ہے گناہ جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ تو اس طرح کے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، گھروں میں اچھی اچھی کتابیں رکھیں، جیسے وقت ملتا ہے اچھی کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آج کل ہمیں جیسے فرصت ملتی ہے یا تو کال پر لگ جاتے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، یا پھر کسی ویڈیو میں یا بیکار کی ویڈیوز ادھر ادھر ہم واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کیا ہے کہ گھر میں کچھ حدیث کی کتابیں ہی رکھیں یا ترجمے کا قرآن ہی رکھیں۔ سب سے پہلا تو ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں، سمجھیں، تو علم کی طرف لے کر آئیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی، انہیں بھی بتائیں کہ کچھ وقت جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے رکھیں، صرف کھیلنا اور ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں یا ویڈیوز واچ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی دن بھر میں انہیں بھی جو ہے ایک ہاف این آور 1 آور جو ہے دین کی تعلیمات کے لیے فکس کرنا چاہیے کہ یہ ٹائم تمہارا حدیث پڑھنے کا ہے، قرآن پڑھنے کا ہے، اس کے دینی جو معلومات ہیں ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یا آپ گھر کے فیملی کے اندر بھی جو ہے ایک فیملی مجلس سمجھیں یا فیملی
ٹائم ایک اچھا سا رکھیں کہ یہ ٹائم جو ہے فکسڈ ہے، ہمیں علم حاصل کرنے کا ہے ہمارا. جی نیکسٹ آپ پڑھیں. انس رضی اللہ عنہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا تو ایک آدمی نے کہا جنت کی بشارت ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ شاید اس نے کسی غیر متعلقہ چیز کے بارے میں بات کی ہو یا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو اس میں کمی نہیں کر سکتی تھی. یعنی کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنت کی بشارت ہو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے. تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ غیر متعلقہ چیز کے بارے میں بات کی ہو یا بخل بھی کیا ہو. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز کے میں بخل کر دیا ہو جس میں نہیں کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا ہے، اس میں کسی طرح سے ادھر ادھر کر دیا ہو، کم کر دیا ہو، یا کوئی بھی نیکی کا کام تھا جہاں پر بخل نہیں کرنا چاہتا. بخل میں یعنی کہ کنجوسی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں پر کنجوسی کی ہو. اچھا وقت ختم ہو گیا، یہ بس یہ پڑھ لیں آپ انشاءاللہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس بندے سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. جی تو بچوں کو بھی یہ حدیث سنائے اچھی ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اکثر بچے ہمیشہ اس کو ریزننگ کرتے ہیں نا کہ یہ کیوں کرنا ہے، یہ کیوں نہیں کرنا ہے. تو یہ علم ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں. تو جھوٹ بولنے سے بدبو آتی ہے اور اس سے جو ہے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ ہمارے نگہبان ہوتے ہیں، نیکی کے کاموں میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور شیطان کے